نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. सेकंड आया को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريब रैब तक हमने पढ़ा था शक नहीं है. शक क्या होता है, किस टाइप का हो सकता है, और शक किस किस चीज में हो सकता है. कंटेंट में हो सकता है, सोर्स में हो सकता है, चेन में हो सकता है. तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा. फी ही, इसमें फी ही को हम आगे और पीछे दोनों जगह पे रिलेट कर सकते हैं इन द सेम आया. उसके बाद हुदन. हुदन हिदायत है. हिदायत हिदायत क्या होती है? हिदायत गाइडेंस. हिदायत अल्लाह ताला का सीधा रास्ता चलने के लिए जो हमें गाइडेंस चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए, जो कि हमें स्ट्रेट पाथ पे चला सके. उन इंस्ट्रक्शंस को, उस गाइडेंस को जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है, अल्लाह ताला हमें दिखा सकते हैं. इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स हमें कुरान मजीद से मिल रही है, इन द फॉर्म ऑफ एक्शन हमें सुन्नत से मिल रही है, उसको हमने लेना है. और इन द फॉर्म ऑफ कंपनी हमें सालिहीन से भी मिलती है, जिनकी कंपनी में हमने रहना है और उनसे सीखना है. टीचर्स से हमें मिलती है. तो ये हिदायत है, और सीधे रास्ते की हिदायत, और इसको पहचानना है. और इसको बेसिकली टारगेट हमारा ये है. हुदन किसके अंदर है? हिदायत अब किस चीज को कहा जा रहा है? इस आयत में, सेकंड आयत में मेन कॉन्सेप्ट क्या था? इंट्रोडक्शन टू द बुक. किताब क्या है ये हम पढ़ रहे थे. किताब के बारे में हमें क्या क्या पता चला है? नंबर 1, उसका स्टेटस पता चला है. ठीक है, कि जालिका की वजह से हमें उस किताब का स्टेटस पता चल गया कि एक खजाना है. किसी छोटी मोटी किताब की बात नहीं हो रही, बड़ी मुअज्जज बुक की बात हो रही है. नंबर 2, अल किताब से हमें मजीद क्या पता चला? किताब आपको पता है, कतबा लिखी हुई चीज को कहते हैं, कि दिस बुक अल्टीमेटली विल बी रिटन डाउन, रिटन फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होगी. ये भी हमें यहाँ से पता चल रहा है. तीसरा, अल किताब आपको पता है ऐसी बुक को कहते हैं जिसमें के अहकामात होते हैं, शरीयत होती है, डूज एंड डोंट्स होते हैं. तो हमें ये पता चल गया कि ये वो बुक है जो कि हमें डूज एंड डोंट्स के बारे में गाइड करेगी. नंबर 4, हमें बुक के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में क्या पता चल रहा है? कि इसमें कोई डाउट नहीं है. डाउट की डिटेल थी, वो हमने कल पढ़ ली. फिफ्थ पॉइंट, इसी आयत से हमें बुक के बारे में क्या पता चल रहा है? इसका मेन पर्पस, इसका मेन हमें इस किताब के दिए जाने का मेन रीजन क्या है? वो मेन रीजन ये है कि हम इस बुक से गाइडेंस ले सके. ठीक है, गाइडेंस किस चीज के लिए? फॉर सिरातुल मुस्तकीम. कैसे पता चलता है? क्योंकि सूरतुल फातिहा में हमने क्या पढ़ा था? इहदिना अस्सिरात अल मुस्तकीम. इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की. वो हिदायत अब यहाँ पर हमें पता चल गया कहाँ से मिलेगी? इस किताब से मिलेगी. तो ये आयत छोटी सी है, लेकिन ये हमें इस बुक के बारे में इतना कुछ बता रही है स्टार्टिंग में ही, ताकि हम ये माइंड लेकर आगे इस किताब को खोलेंगे. और अब हमें पता चल गया कि हमारा मेन कंसर्न क्या है. वैसे हमें इस बुक से बहुत कुछ मिलता है. अल्लाह ताला खुद बताते हैं इस बुक में शिफा भी है. ये बुक हमारी शिफात भी करेगी. ये बुक रहमत भी है. इस बुक से और भी बहुत कुछ हमें पहनने ओढ़ने का तरीका भी हमें पता चलता है. बहुत कुछ पता चलता है. लेकिन जो प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए हमारा इस बुक को खोलने का, सवाब भी हमें मिलता है ये बुक पढ़ने से. एक वर्ड पढ़ने का, एक हर्फ पढ़ने के 10 नेकियों के बराबर, 10 हरूफ के बराबर नेकी का सवाब हमें मिलता है. लेकिन हमने सिर्फ इसकी रेसिटेशन नहीं करनी है, खोल के बस पढ़ लिया और रख दिया. बल्कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? इसका मेन पर्पस हिदायत है.
جب بھی تم اس کتاب کو کھولو تو تمہارا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اس میں سے گائیڈنس مل جائے۔ گائیڈنس کس چیز کی؟ گائیڈنس ٹو ڈو دا رائٹ اور رانگ۔ سیدھے رستے پہ جب چلنا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ میں نے صحیح جو حق جو ہے اس کو چوز کرنا ہے، تو ہی میں سیدھے رستے پہ چلوں گی۔ جو باطل ہے اس کو میں نے ریجیکٹ کرتے جانا ہے۔ تو یہ بیسکلی ہدایت ہوتی ہے، ہمیں جو اختیار دیا گیا ہے، جو چوائس دی گئی ہے، اس میں سے ہم نے مسلسل حق کو چوز کرتے جانا ہے، باطل کو ریجیکٹ کرتے جانا ہے، اور اسی میں ہمیں گائیڈنس ملتی جائے گی۔ اس کتاب میں سے الٹیمیٹلی ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور ہدایت میں نے آپ کو بتایا تھا ملتی انہیں لوگوں کو جن کے دل میں ہدایت کے لیے تڑپ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر تڑپ نہیں ہے، آپ اللہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں جاتے، حدیث قدسی کیا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا، تم میری طرف چل کر آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ لیکن اگر ہم آتے ہی نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں آگے سے ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملے گی۔ تو ہدایت ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف تڑپ ہونے کی وجہ سے، تڑپ کے ساتھ ساتھ ملتی ہے، ادروائز ہدایت ملنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں قرآن مجید کو، بہت سارے نان مسلمس پڑھتے ہیں لیکن انہیں ہدایت مل نہیں پاتی، اور بہت سارے مسلمان بھی پڑھتے ہیں لیکن چینج نہیں ہو پاتے وہ، ٹھیک ہے، وہ ریگولر بھی نہیں ہو پاتے، وہ ختم بھی نہیں کر پاتے قرآن مجید کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت تو ہے اس کتاب کے اندر، یہ ون آف دا کیریکٹرسٹکس تو ہے اس بک کی، لیکن ہدایت ہر ایک کو مل نہیں رہی۔ مل کس کو رہی ہے؟ یہ آگے لکھا ہوا ہے، للمتقین، متقین کے لیے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہدایت ہے ہی صرف متقین کے لیے، بلکہ آگے جا کے 180 میں جب ہم آیات سیام پڑھیں گے، روزے کی آیتیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدل للناس، یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہدل للمتقین، تو یہاں پر کیا مطلب ہے؟ یہاں پر مطلب ہے کہ ہدایت ہے تو سارے انسانوں کے لیے، لیکن اس کو حاصل صرف متقین کر سکیں گے۔ ایسا نہیں ہے وہ ہے صرف متقین کے لیے، بلکہ اس کو پا صرف متقین سکیں گے، حاصل صرف متقین کر سکیں گے، تقوی والے لوگ۔ یعنی اگر کوئی ایسا انسان قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے جس میں تقوی ہے ہی نہیں، تو وہ اس میں سے گائیڈنس لے نہیں سکے گا۔ یہ اصل میں بات ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں تقوی کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تقوی ایک ایسا ٹریٹ ہے جو کہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ہمیں قرآن مجید سمجھ آئے گا۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سمجھ نہیں آتا قرآن مجید۔ اسی لیے میں نے یہ بھی دیکھا ہے اپنی کلاس میں، میں نے یہ دیکھا جب میں اسٹوڈنٹ تھی، میں پڑھتی تھی، اور ہماری کلاس میں اراؤنڈ 30+ اسٹوڈنٹس تھے، 35 کے کچھ اس طرح اسٹوڈنٹس تھے، اور میں نے اینڈ تک جاتے جاتے آبزرو کیا کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈینٹس تھے جنہوں نے جس کنڈیشن میں جوائن کی تھی کلاسز، پورا قرآن گزر گیا، وہ لوگ ویسے کے ویسے ہی رہے، ان کی نمازیں بھی نہیں پکی ہوئیں، یا ان میں پردہ بھی نہیں آیا، یا ان میں کوئی میجر چینج نہیں آیا، جو کہ قرآن بیسکلی جس ہدایت کی طرف انہیں بلا رہا تھا وہ اس پر پھر بھی نہیں آئے۔ دیکھیں ہم جو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم بینگ ان اے مسلم کنٹری اینڈ بینگ بورن ان مسلم ہاؤسز، پیرنٹس پہ ہم جو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آلریڈی میرے کلچر کا حصہ ہے، وہ میرے گھر کا حصہ ہے۔ جیسے جتنا پردہ میری امی کہہ رہی ہیں اتنا ہی میں کیے جا رہی ہوں، جتنی نمازیں گھر میں پڑھ رہے ہیں سارے اتنی میں پڑھ رہی ہوں، فجر پہ کوئی نہیں اٹھ رہا تو میں بھی نہیں اٹھ رہی۔ یعنی یہ روٹین ہم کیوں فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ جی میں بڑی اچھی مسلمان ہوں اور مجھے اسلام کی سمجھ آ گئی ہے، اس وجہ سے نہیں۔ یہی لوگ اگر کسی اور گھر میں، مزید لبرل گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان لبرل ویلیوز کو فالو کر رہے ہوتے، نان مسلمس کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو نان مسلمس کو فالو کر رہے ہوتے۔ یعنی اتنا اسلام ہر ایک نے اپنایا ہوا ہے جتنا کہ ان کے گھر کا حصہ ہے یا ان کے کلچر کا پارٹ ہے۔ اس سے زیادہ مکمل مسلمان ہونا، ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یہ انسان کے اندر کب آتا ہے؟ تبھی آتا ہے جب اس کو قرآن مجید سے گائیڈنس ملنے لگتی ہے، ہدایت ملنے لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہدایت لینے کے لیے
اب مجھے پتا چل گیا کہ مجھ میں کیا ضروری ہے، تقویٰ کا ہونا ضروری ہے۔ اور لوگ، اب آپ کو میں نے خود اگزامپل دے دیا، آپ بھی اپنے ارد-گرد دیکھ لیں۔ بہت سارے لوگ پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں، بار-بار پڑھتے ہیں، تفسیر سے گزر جاتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں وہ میجر چینج نہیں آتا جو کہ آنا چاہیے تھا۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا پردے کی کلیئر آیات پڑھتے ہیں، تفسیر کی کتابوں میں ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، پھر بھی پردہ سٹارٹ نہیں کرتے۔ پھر بھی وہ اسی بحث میں رہتے ہیں کہ جی یہ آپشنل ہے یا یہ آپشنل نہیں ہے، وہ پھر بھی اسی میں ہی رہتے ہیں۔ ایک سٹیپ جو آگے بڑھنا ہوتا ہے نا، وہ آگے بڑھنے والا چکر نہیں آتا۔ تو قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن آپ کو ایک سٹیپ آگے بڑھاتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن آپ کو کلیئرٹی نہ دے، ٹھیک ہے؟ پر چاہے وہ پردے والی آیتیں ہیں، چاہے جو بھی ہے، اس میں کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی چاہے کسی قسم کا اختلافی مسئلہ ہے، حالانکہ پردہ کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ فرض میں بھی فرق ہوتا ہے، لیکن پردہ کرنا فرض ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر رفع الیدین کی اگر ہم بات کرتے ہیں، رفع الیدین کرنا تو سنت ہے نا نماز کے اندر، اس پہ لوگ اتنی بحث کرتے ہیں، اس میں چلیں اگر کسی کا اختلاف ہے، کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا، سنت پر وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن فرض کو ہی آپ نہیں اپناتے پورا قرآن مجید پڑھنے کے بعد، اسی پر آپ کنونس نہیں ہو رہے، وہ تو پھر بہت ہی ڈفرینٹ بات ہو گئی، بہت ہی عجیب بات ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہدایت جو ہے، گائیڈنس جو ہے، اگر ہمیں اس کتاب سے نہیں ملتی، تو ہمیں گائیڈنس کہیں سے نہیں ملے گی۔ کسی اور کتاب سے یا کہیں اور جگہ سے ہمیں مل جائے گی، یہ صرف ہماری سوچ ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جتنا زیادہ ہم سنسیئر ہوں گے نا، اور قرآن سے جتنا زیادہ ہم لیسنز لے سکتے ہیں، اتنا ہی ہمارے لیے بینیفیشل ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا ہی ہم، آپ سمجھیں کہ معراج پہ جا سکتے ہیں، عروج بلندیوں پہ چڑھ سکتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ میرا رشتہ تھا، عبد اور رب ہونے کا جو رشتہ ہے میرا اور اللہ کا، ٹھیک ہے؟ جیسے میرا اور آپ کا رشتہ ہے اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر ہونے کا، میرا اور حذیفہ کا رشتہ ہے ماں اور بیٹے کے ہونے کا، میرا اور اللہ کا کیا رشتہ ہے؟ رب اور عبد کا۔ تو میں اتنی اچھی عبد بن سکتی ہوں جتنے زیادہ میں قرآن سے گائیڈنس جو اللہ نے اس کے اندر ہر آیت میں رکھی ہے اس کو میں لیتی جاؤں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ صرف پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی، یہ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں، بلکہ کیسے ہدایت ملتی ہے؟ تقوی اختیار کرنے سے۔ متقین کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہدایت ہے، ویسے تو سارے لوگوں کے لیے سارے اس کو لے نہیں سکیں گے، تقوی والے لے لیں گے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی از بیسکلی، تقوی کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو قاف یا۔ تقوی ایک ون آف دوز ورڈز ہے جس کا روٹ ورڈ ہمیشہ لوگوں کو بھول جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو کنفیوز کرتا ہے۔ وقی سے یاد کر لیں، واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کو پکا کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ تقوی از ون آف دا موسٹ کامن ورڈز یوزڈ ان قرآن مجید۔ تقوی از دا کمانڈمنٹ، جو کہ کوئی ایسا حکم ہے نا جو سب سے زیادہ قرآن میں ہمیں کرنے کا کہا گیا ہے، سب سے زیادہ جو کام ہمیں قرآن میں کرنے کا کہا گیا ہے وہ یہی ہے، تقوی اختیار کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، ٹھیک ہے؟ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ سب سے زیادہ حکم یہ ہمیں دیا گیا قرآن مجید میں، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو تقوی کیا ہوتا ہے تو ہم تقوی کیسے اختیار کریں گے؟ اور ہمیں پتہ ہے اللہ نے اس کتاب کی ہدایت کو تقوی کے ساتھ جوڑ دیا، جتنا تقوی زیادہ ہے اتنی ہدایت زیادہ ہے، تو پھر کیسے پاسبل ہے کہ تقوی میرے اندر مجھے سمجھ ہی نہ آئے، نہ ہو، اور پھر بھی میں کامیاب ہو جاؤں؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور اگر تقوی کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا ہے نا، تو یقیناً ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقوی کے لیے بیسکلی اگر ہم کوئی ایک ورڈ ڈھونڈیں، ایک لفظ میں اگر اسے سمجھنا ہو اور یاد رکھنا ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بچنا، ٹھیک ہے؟ بچ جانا، بچنا، یہ ورڈ یاد رکھنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ بچنا۔ کس سے بچنا؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا، اللہ کی سزا سے بچنا، اللہ تعالی کے بتائی ہوئے حرام سے بچنا، ٹھیک ہے؟ ان سب سے بچنا، کیوں بچنا؟ اللہ کی رضامندی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو بیسکلی ہم تقوی میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے تمام گناہوں سے بچنا، ہر طرح کے حرام سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ مطلب کیا ہوا کہ ایک باؤنڈری کے اندر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایک حد بنا دیا ہے نا، ایک سرکل بنا دیا ہے، اس سرکل کے اندر رہنا ہے۔
اللہ کی حدود کے اندر رہنے کا نام تقوی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہر طرح کے گناہ سے، حرام سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی مجلس میں پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بتایا تھا؟ تقوی یہ ہے کہ انسان زندگی سے پوری اپنی زندگی میں سے نا ایسے گزرے جیسے کہ وہ کسی جب جنگل سے گزرتا ہے نا، پگڈنڈی کے اوپر چلتے چلتے، پگڈنڈی مطلب ایک چھوٹا سا رستہ بنا ہوا ہے اور اسے جنگل سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس رستے سے وہ کیسے گزرے گا؟ اپنے دامن کو بچا بچا کے، ٹھیک ہے؟ یہ بچنا مین ورڈ ہے تقوی میں، اپنے دامن کو بچا بچا کے گزرے گا کہ کہیں مجھے یہ کانٹا نہ لگ جائے، کہیں وہ کانٹا نہ میرے کپڑوں کو ٹچ کر جائے، ٹھیک ہے؟ اور میں بچ بچ کے الٹیمیٹلی اس پورے راستے سے نکل جاؤں۔ یہ تقوی ہے۔ زندگی میں جو صراط المستقیم ہے نا، سیدھا راستہ ہے جو جنت پہ لے کے جا رہا ہے، وہ پکچر یاد ہے نا جو سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھی تھی؟ اس سیدھے راستے پہ چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے، اپنے دامن کو بچا بچا کے ہر اس کام سے جو گناہ ہے، ہر اس کام سے جو حرام ہے، ہر اس کام سے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، جو سزا کا باعث بن سکتا ہے، ہر اس کام سے اپنے دامن کو بچاتے بچاتے ہر قدم پر ہمیں یہ اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے کہ یہ چوز کر لو یا وہ چوز کر لو، ٹھیک ہے؟ کلاس لے لو یا کلاس نہ لو، کھانا کھاؤ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ یا الٹے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھے بغیر کھا لو یا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، پانی بیٹھ کے پیو یا پانی کھڑے ہو کے پی لو، فجر چھوڑ دو یا فجر پڑھ لو، ہر جگہ پہ ہمیں اختیار دیا ہوا ہے۔ تو اس میں ہم اگر صحیح آپشن کو چوز کرتے جاتے ہیں اور اپنے دامن کو غلط آپشن سے بچاتے جاتے ہیں، یہ بیسکلی تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ایک پروسیس ہے پورا، جس میں سے ہم سارا دن گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے جو کہ ایک سرٹن ٹائم پر ہی ہم اٹھاتے ہیں، ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور ہم اس کی امپلیکیشن کو دیکھتے ہیں اور اس کے ریزلٹس کو، کنکلوژنس کو دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، تقوی ایک لائف سٹائل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لائف سٹائل، یہ کانشیسنیس میرے اندر آ جانی چاہیے، کانشیسنیس آف اللہ جو ہے، اللہ کے بارے میں اتنا زیادہ کانشیس رہنا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہر غلطی سے بچنا، چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے بچنا، صرف گناہ کبیرہ سے نہیں بلکہ صغیرہ گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بچنے والا کانسیپٹ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب بہت زیادہ ساری جگہ پہ آپ کہیں گے کہ ڈرنا اس کا مطلب لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، تو ڈرنے کے بجائے اس کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تمام گناہوں سے، حرام سے، ناراضگی سے بچنا، صحیح ہے؟ ڈر سے بچنا کے بجائے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بچنا، اصل میں یہ تقوی کا مطلب ہے۔ اور تقوی جب بھی اب آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، ایک تو بچنا کا ورڈ آ گیا تو آپ ڈیفینیشن خود بنا لیں گے۔ نمبر 2، سرکل آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے، آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ میں ایک سرکل میں کھڑی ہوں۔ ہمیشہ ایک ہولا ہوپ ہوتا ہے نا جو کمر پہ گھماتے ہیں بچے، یا وہ آپ سمجھ لیں، آپ وہ رکھیں، اس کے سینٹر میں آپ کھڑی ہو جائیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ باؤنڈری آف اللہ ہے، حدود اللہ ہے، اللہ کی حدود کے اندر رہنا، وہ تقوی ہے۔ مطلب اس کے باہر اگر میں نے قدم رکھا تو باہر حرام شروع ہو جائے گا، باہر سارے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس ٹائم پہ فجر پڑھنی ہے تو وہ باؤنڈری کے اندر میں نے اس ٹائم پہ پڑھ لی۔ اگر میں 7 بجے پڑھ رہی ہوں تو وہ باؤنڈری میں نے کراس کر دی ہے۔ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو وہ باؤنڈری میں نے کراس کر دی ہے۔ اگر میں نے نقاب ٹھیک نہیں کیا ہوا یا پردہ ٹھیک نہیں کیا ہوا تو وہ باؤنڈری میں نے اللہ کی کراس کی ہے۔ اگر میں غیبت کر رہی ہوں تو وہ باؤنڈری میں نے کراس کی ہے، سلینڈر کر رہی ہوں، ایسی بہت ساری چیزیں۔ تو یہ جو باؤنڈری ہے نا، ہر وقت مجھے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں ایک سرکل کے اندر کھڑی ہوں، اس سرکل میں سے مجھے اسٹیپ آؤٹ نہیں کرنا، یہ اللہ کی حد میں رہنا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کی بہت اچھا سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے والے لوگ، اللہ سے کانشیس رہنے والے، ہر قدم پر اللہ کی رضا کی فکر کرنے والے کہ اللہ مجھ سے راضی رہے، اس بات کی فکر کرنے والے لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے، اتنے زیادہ کانشیسلی اپنا ہر ڈیسیژن لینے والے، اپنے منہ سے نکلی ہوئی باتوں پہ دھیان دینے والے، یہ جو لوگ ہیں نا کانشیس رہنے والے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ایزی نہیں لے سکتے۔ میں جی جو مرضی میرے منہ سے نکلتا رہے، جو مرضی میں پہنوں، جیسے مرضی چل رہی ہوں، جدھر مرضی کھڑی ہوں، یہ نہیں چلے گا۔ ایزی لینا، کیجول، بہت زیادہ کیجول ہونا نہیں، دھیان، دھیان آ جاتا ہے اس کے اندر، تقوی کے اندر دھیان سے سب کچھ کرنا ہے، دھیان سے رہنا ہے۔
تو ایسے جو لوگ ہیں نا ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہدایت دیتا ہوں اس کتاب میں سے، ہر ایک کے لیے اس کتاب میں سے گائیڈنس لے لینا، دس از ناٹ اے پاسبلٹی۔ یہ ہماری سیکنڈ آیت یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ نیکسٹ میں آپ کو لگا کر دیتی ہوں آیت۔ آگے آیت نمبر 3 کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ پہلے میں یہ بتاتے ہیں اس آیت میں ہو کیا رہا ہے، پھر اس کی ورڈ ٹو ورڈ ڈائسیکٹ کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ اس کے اندر اب جو تقوی کی، ہاں جی فضا میں آپ سے پوچھتی ہوں کوشچن، بس اس سے ہمیں تھوڑی سی بائفرکیشن اس آیت کی کرنی ہے، اس کی تفسیر تو ہم سٹارٹ نہیں کریں گے، پھر آپ بتائیے گا کوشچن انشاءاللہ۔ تقویٰ کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھ لی، صحیح۔ اب ڈیفینیشن پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے لوگوں میں مزید کوئی کریکٹرسٹکس نہیں ہوں گی۔ جو تقویٰ والے لوگ ہیں نا، جب وہ بچنے لگ جاتے ہیں نا گناہوں میں، ان میں مزید کچھ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ ہونا ضروری ہیں۔ وہ اب یہاں پر بتائی جا رہی ہیں کہ متقین میں اور کون سے ٹریٹس ہوتے ہیں، کون سی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے، تھرڈ آیت پر اب ہم جا رہے ہیں۔ الذین، الذین کیا ہے؟ الذین از بیسکلی اسم موصول، میم واو سواد واو لام، کنیکٹنگ ناؤن۔ ناؤن کی بہت زیادہ ٹائپس ہوتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ گرامر میں آپ کو ایسے نہیں پڑھاؤں گی کہ جی ناؤن کی 5 ٹائپس ہوتی ہیں، 1 2 3 4 5 آپ اس طرح لکھ لیجئے، بلکہ ایسے ہی بیچ بیچ میں ہم پڑھیں گے اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کے ساتھ، ایسے آپ کو گرامر کو سمجھنا، گرامر کو اڈاپٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اوکے، تو الذین از اسم موصول، اس سے پہلے ہم کون سا اسم پڑھ چکے؟ ذالکہ پہ میں نے بتایا تھا دیٹ از اسم اشارہ۔ ال والے سارے ناؤنس پہ، الکتاب، العالمین، الحمد، اس پہ میں نے کیا بتایا تھا؟ دس از اسم معرفہ، میم عین رے فے ہے، پراپر ناؤن۔ اور جو تنوین والے ناؤن ہوتے ہیں نا، جیسے ہدن، دیٹ از اسم نکرہ، اسم نکرہ، کامن ناؤنس جو ہوتے ہیں۔ اور یہ 4 ٹائپس ابھی آپ کو پتا چل گئی۔ تو الذین کیا ہے؟ الذین از اسم موصول، موصول وصل سے ہوتا ہے نا، وصل ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، وصل کرنا، وصل ہونا، وصل ہوتا ہے ملنا، ٹھیک ہے، کنیکٹ ہو جانا۔ الذین از اے ناؤن، اس کی ڈیفینیشن سمپل سی ہوتی ہے، یہ ایسے ناؤنز ہیں جو کہ پچھلی بات کو اگلی بات سے کنیکٹ کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، بس یہ سمپل سی ان کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کا الذین از اے پلورل، جمع ہے یہ، اس کا سنگولر کیا ہوتا ہے؟ الذی، زا کے آگے صرف چھوٹی ہے ہم لکھیں گے زال کے آگے تو الذی بن جائے گا۔ الذی، اللذانی، الذین، اللتی، ٹھیک ہے، یہ سارے کیا ہے؟ یہ کنیکٹنگ ناؤنس ہے، اسم موصول۔ اور میم الف ما جو ہوتا ہے وہ بھی اسم موصول ہوتا ہے۔ ماں کی اپنی ٹائپس ہیں، 3 ٹائپس ہوتی ہیں ماں کی، جب ماں آئے گا نا پھر ہم پڑھیں گے، فی الحال اس آیت میں مما میں ہم پڑھ ہی لیں گے۔ الذین پہ واپس آ جاتے ہیں، ما از آلسو اسم موصول ایٹ ٹائمس۔ تو الذین از بیسکلی اسم موصول جو سمپل جوڑ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔ الذین پلورل ہے تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ دوز ہو، وہ لوگ جو کہ یؤمنون۔ اب یہاں سے کیا سٹارٹ ہو رہا ہے؟ یہاں سے یؤمنون فعل فارم آف ورب ہے جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یا سے سٹارٹ ہونے والے جو فعل ہوتے ہیں نا، جو ورب ہوتا ہے، دیٹ از فعل مضارع۔ فعل ورب کی جو ٹائپس ہیں ان قرآن مجید، ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے نا ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں وربس کی، ان قرآن مجید نہیں، ان عربک ہم بات کر رہے ہیں۔ تو زمانے کے اعتبار سے، ود ریسپیکٹ ٹو دا ٹائم، صحیح، زمانہ جو ہوتا ہے نا، ٹائم جو ہے، اس کی رسپیکٹ سے، اس کے اعتبار سے ناؤن کی 2 ٹائپس ہیں عربک میں۔ عربک میں ناؤن کی 2 ٹائپس ہے ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم، زمانے کے اعتبار سے ابھی ہم صرف بات کر رہے ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ ماضی اور مضارع۔ جیسے انگلش میں تو 3 ہوتے ہیں نا، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ٹھیک ہے، ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم۔ اور اردو میں بھی 3 ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے؟ حال اور مستقبل کو یا پریزنٹ اینڈ فیوچر کو
کمبائن کر دیتے ہیں ایک ہی ٹینس کے اندر، ایک ہی ورب کے اندر، جس کو کہتے ہیں فعل المضارع. زواد ہوتا ہے نا، سواد زواد، اس کے ساتھ لکھتے ہیں میم زواد الف را عین مضارع. اور فعل ماضی فعل مضارع ایسے ہوتا ہے. فعل ماضی آپ کو پتا ہے اردو میں بھی ماضی ہوتا ہے، دیٹ از پاسٹ ٹینس. اور فعل مضارع میں پریزنٹ اینڈ فیوچر بوتھ آر کورڈ. اب جب ماضی مزید ماضی آئے گا نا، پیچھے سے تو فاتحہ میں بھی ماضی تھا، لیکن وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ورڈز کی نہیں جائیں گے، آگے جب جائیں گے تو پچھلے بھی کور ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ اب آگے جیسے جیسے ماضی آئے گا ہم اس کو کور کریں گے. یہاں پہ سنس مضارع ہے تو اس پر ہم آتے ہیں. مضارع کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ناؤن سوری یہ ورب جو ہے یا فعل جو ہے زمانے والا، یہ مضارع ہے. مضارع میں بات ہو رہی ہے، حال یا مستقبل. حال اور مستقبل کا کیسے پتہ چلے گا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، پہلے ہم اس کی نشانیاں دیکھ لیتے ہیں. ماضی اور مضارع کیسے پتہ چلے گا یہ پہلے بتا رہی ہوں. ہر وہ جو ورب ہوتا ہے نا، جو کچھ لیٹرز میں بتانے لگی ہوں ان سے شروع ہوتا ہے. وہ لیٹرز کیا ہیں آپ لکھیں. انیت ویسے اس کا وہ ہوتا ہے مجموعہ جسے کہتے ہیں نا، کمبینیشن آف ورڈز. الف، نون، یا، تا، جو بھی ورب ان سے شروع ہو رہا ہے نا، جو کا مطلب ہے 99% ایکسیپشنز ہوتی ہیں. ایکسیپشنز پہ بعد میں آپ کو بتاؤں گی. الف، نون، یا، تا، ان سے جو بھی فعل شروع ہوتا ہے 99% آف دا ٹائم دے آر مضارع. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے، یہ مضارع ہی ہے. سمجھ آ گئی؟ اب ایک ماضی بھی الف سے شروع ہوتا ہے، اس کی وہ بعد میں آپ کو اگلی آیت میں آپ کو بتاؤں گی. تو یہ موسٹ آف دا ٹائم یہ کیا ہے، یہ مضارع ہی ہے. اب یؤمنون یا سے شروع ہو رہا ہے، آپ کو پتہ چل گیا یہاں پر یا کیا ہے. یا بیسکلی مینس دا سائن آف فعل مضارع. یہ جو ناؤن ورب ہے، سوری ورب ہے مضارع، اس کی نشانی ہے یا. اور یہ ہمیں یہاں اس کی وجہ سے ہم مطلب پتہ ہو نہ ہو، صحیح ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. مطلب آپ بعد میں پتہ کریں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اس ورڈ کی ریالٹی کیا ہے. یؤمنون، اب یؤمنون کے اندر اینڈ میں جو واو اور نون لگا ہوا ہے، آپ اس ورڈ کو لکھ لیں اپنے پاس اور یا کو سرکل کریں، یا کو سرکل کر کے لکھیں جس از سائن آف مضارع. یہ میں آج انشاءاللہ آپ کو ایک پکچر بھی بھیجوں گی جس سے میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گی جیسے آپ لوگ کر سکیں. اور نوٹس پلیز بھیج دیا کریں. میں یؤمنون کے بعد کلاس ختم کر دوں اور تھوڑا نوٹس سے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں دوبارہ. واو اور نون اینڈ میں آ رہا ہے نا. واو اور نون کیا ہے؟ واو اور نون از بیسکلی دا سائن آف جمع. یہ سائن کر کے سائن سے کنفیوز نہیں ہونا. انگلش میں بھی دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے گرل اور گرلز. جب گرلز لکھا ہے تو ایس جو لگا ہے، ایس از اے سائن آف پلورل. ٹھیک ہے، ایس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دس ورڈ از ناؤ پلورل. صحیح. نائف، نائف، نائف میں جو وی ای ایس ہے دیٹ از سائن آف دا پلورل. صحیح ہے. تو اسی طرح عربک میں ہے کہ یؤمنون میں اینڈ میں واو نون کو آپ سمجھے دس از دیئر ایس، ایس لگ گیا تھا. تو اور بھی بہت ساری پلورل کی نشانیاں ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے بتایا. میں آپ کو لسٹ آؤٹ کر کے تھنگس نہیں بتاؤں گی گرامر کی یہاں پر، ورنہ وہ آپ کو کنفیوزنگ ہی رہے گا، وہ رٹا ہو جائے گا آپ کے لیے. رٹا نہیں ہم نے مارنا، بلکہ میں جیسے جیسے بیچ میں آتی جائیں گی جمع کی نشانیاں وہ آپ پڑھتے جائیں گے. اب اونا، اونا، واو نون، واو اور نون زبر اونا بار بار ریپیٹ ہوگا. آپ کو اسی طرح رٹا لگ جانا ہے، پکا ہو جانا ہے، آپ کو سمجھ کر آپ کو یاد ہو جانا ہے کہ یہ ہوتی ہے جمع کی نشانی. تو باقی بھی انشاءاللہ بیچ میں آئیں گی تو میں ساتھ ساتھ بتاتے جاؤں گی، پھر اس کو ہم سمرائز کر لیں گے تو آپ کو نمبر بھی پتہ چل جائے گا. تو یا از سائن آف مضارع، اونا از واو نون زبر از سائن آف پلورل. بیچ میں کیا رہ گیا؟ حمزہ، میم اور نون رہ گیا. ٹھیک ہے. یہ جو واو، یہ یا کے بعد واو ہے نا، واو تو صرف حمزہ کو بٹھانے کے لیے، اصل میں وہ حمزہ ہی ہے. حمزہ، میم اور نون رہ گیا. ٹھیک ہے. تو حمزہ، میم، نون از بیسکلی دا روٹ ورڈ آف ایمان، امانہ. تو روٹ ورڈ جیسے ہی ہمیں پتہ چلا، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایمان کی یہاں پہ کوئی بات ہو رہی ہے. اب روٹ ورڈ پہ آپ پہنچ گئے ہیں نا، یہ تو ایزی ورڈ تھا، آپ کو ویسے بھی بہت ساروں کو مطلب آتا ہوگا، لیکن نہ بھی آتا ہوتا نا. روٹ ورڈ پہ آپ پہنچ گئے ہیں، اب آپ کو پتا ہے کہ ایمان والا کوئی ریلیٹڈ اس کا مطلب ہے. اب آپ خود مطلب نکال سکتے ہیں. تو یہ روٹ ورڈ پہ پہنچ جانا اور اس سے میننگ نکالنا اتنا آسان ہوتا ہے. یہاں تک بس ابھی ہم پڑھیں گے اور کویسچنز
لے لیتے ہیں اور ڈسکشن کر لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.